बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस ख़ास वीडियो में हम आपको इमाम मेहदी के बारे में बताएंगे कि इमाम मेहदी कौन है, किसकी औलाद में पैदा होंगे, उनका ज़हूर कब होगा, कौन लोग होंगे जो उनका साथ देंगे, इमाम मेहदी कितने अरसे तक ज़मीन पर हुकूमत करेंगे, इमाम मेहदी के ज़हूर के वक्त मुसलमानों के हालात क्या होंगे और इमाम मेहदी का दौर मुसलमानों के लिए कैसा होगा। ये तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में आपको बताएंगे और इसके अलावा इमाम मेहदी के बारे में मुख्तलिफ फ़िरक़ों के अक़ायद क्या हैं ये भी आपको बताएंगे और मुख्तसर तौर पर ग़ज़वा हिंद का तज़किरा भी किया जाएगा कि ग़ज़वा हिंद का ताल्लुक़ इमाम मेहदी के साथ क्या है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि मुसलमानों के नज़दीक क़यामत से क़ब्ल इमाम मेहदी की आमद यकीनी समझी जाती है। हज़रत इमाम मेहदी उम्मत में एक मुजद्दिद, कामिल और एक आदिल का दर्जा रखते हैं। अहले सुन्नत के यहाँ मासूम ज़ात सिर्फ़ अंबिया कराम की है। याद रहे कि ये अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम में से नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह ताला के मुक़र्रब व बरगज़ीदा बंदे होंगे जिनका ज़हूर आखिरी ज़माने में होगा। याद रहे कि हज़रत इमाम मेहदी का नाम नामी मोहम्मद या अहमद है, जबकि मेहदी उनका नाम नहीं लक़ब है, जिसके मानी हिदायत याफ्ता के हैं। कहा जाता है कि हज़रत मेहदी सादात में से होंगे। उनका नाम नामी मोहम्मद या अहमद और वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। अक्सर उलमाए अहले सुन्नत हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी को हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नस्ल में से ज़हूर होने को मुस्तनद मानते हैं। इस हवाले से अबू दाऊद और दीगर कुतुब हदीस में रिवायत भी मौजूद हैं। अबू इसहाक़ कहते हैं, अली ने अपने साहबजादे हसन की तरफ देख कर फरमाया, मेरा बेटा जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फरमाया सरदार है। अनकरीब इसकी पुश्त से एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम तुम्हारे नबी के नाम पर होगा। वह अखलाक व आदात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होगा, ज़ाहिरी शक्ल सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे न होगा। फिर अली ने ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देने का वाक़या बयान फरमाया। इसी तरह रिवायात में ये भी आता है कि मेहदी वालिद की तरफ से हसन की औलाद से और वालिदा की तरफ से हुसैन की औलाद में से होंगे। और इस हवाले से उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेहदी मेरे ख़ानदान में से फ़ातिमा की औलाद से होंगे। प्यारे दोस्तों, ये रिवायात बताती हैं कि हज़रत इमाम मेहदी का नसब अहले बैत में से होगा। जहाँ तक बात है हज़रत इमाम मेहदी के हुलिया व सिफ़ात की, तो इस हवाले से अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इमाम मेहदी मेरी औलाद में से होंगे, रोशन व कुशादा पेशानी और ऊंची नाक वाले, और वे ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे जिस तरह से वो ज़ुल्म व सितम से भरी हुई थी। वो 7 बरस तक ज़मीन पर बरसर इक़्तिदार रहेंगे, यानी उम्मत को उनके दौर में जिन उमूर की ज़रूरत होगी और जो चीज़ें उसकी कामयाबी और बरतरी के लिए ज़रूरी होंगी, और पूरी रूए ज़मीन के मुसलमान बेतहाशा कुर्बानियाँ देने के बावजूद महज इन चंद चीज़ों की न होने की वजह से कामयाब न हो रहे होंगे। हज़रत इमाम मेहदी को कुदरती तौर पर उनका इदराक होगा। वो उन कोताहियों की तलाफ़ी और इन चंद मतलूबा सिफ़ात को बआसानी अपना कर उम्मत के लिए मिसाली किरदार अदा करेंगे। चंद सालों में वो सब कुछ कर लेंगे जो सदियों से मुसलमानों से न हो रहा होगा। याद रहे कि वो पहले से पैदा नहीं हुए, बल्कि आम इंसानों ही की तरह पैदा होंगे। 40 साल की उम्र में उम्मत मुस्लिमा उनको अपना कायद बनाएगी, उनके हाथ पर बैत करके कुफ्र के बर्पा करदा मज़ालिम के ख़िलाफ़ वो अज़ीम जिहाद शुरू करेगी, जिसका इख्तिताम आलमी खिलाफत इस्लामी की क़याम पर होगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी का हज़रत हसन की औलाद से होने की एक मंतकी वजह ये बयान की जाती है कि नवासा रसूल सैयदना हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईसार का मुज़ाहरा करते हुए मुआविया के हक़ में हुकूमत से दस्तबरदार हो गए थे और महज मुसलमानों में सुलह और इत्तेफाक की खातिर अपना ये जायज़ हक़ छोड़ दिया था। इसके बदले जब आखिर ज़माने में उम्मत को इत्तेफाक व इत्तेहाद की ज़रूरत होगी तो अल्लाह उन्हीं की औलाद में से एक मुजाहिद लीडर आलमी सतह पर खिलाफत के क़याम के लिए मुंतखब फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का कानून यही है कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा की खातिर कोई चीज़ छोड़ देता है तो अल्लाह ताला उसको या उसकी औलाद को उससे बेहतर चीज़ इनायत फरमा देते हैं।
चुनाचे महदूद इलाके में खिलाफत छोड़ने के बदले हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आलमी खिलाफत का इनाम मिलेगा, और इनाम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में इमाम महदी की सूरत में होगा, जिससे उम्मत मुस्लिमा मुस्तफ़ीद होगी। और इसी हवाले से ये भी कहा जाता है कि जिस तरह पैगम्बर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद से बहुत से अंबिया कराम आए और हज़रत इस्माइल की नस्ल में अल्लाह ताला ने सिर्फ़ एक नबी भेजे, ख़ातिमुल अंबिया जो इसी तरह हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल से बहुत से औलिया आए, जबकि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद से एक ही बहुत बड़े वली आएंगे जो ख़ातिमुल औलिया होंगे। प्यारे दोस्तों, ये अहले इल्म के क़ियासात हैं। अलबत्ता अल्लाह ताला की हकीम है, हिकमतों वाली है, और वही अपनी हिकमतों को बेहतर जानती है। इंसान तो अपनी अक्ल के मुताबिक ही क़यास कर सकता है। दोस्तों, आइए अब तज़किरा करते हैं हज़रत इमाम महदी की अलामात का कि सच्चे महदी में क्या अलामात होंगी जो उनकी पहचान करवाएंगी। इस हवाले से अली बिन अबी तालिब से रिवायत मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, महदी हम अहले बैत में से होंगे, अल्लाह ताला एक ही रात में उनको ये सलाहियत अता फरमा देगा। इस हदीस की शरह में शेख अब्दुल गनी दहलवी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला एक ही रात में अचानक उनको अमारत और खिलाफत की ये सलाहियत अता फरमा देगा। और अल्लामा इब्न कसीर इस हदीस की शरह में फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने खुसूसी फजल व तौफीक से सरफराज फरमाकर पहले उन्हें हकीकत का इल्हाम करेंगे और उस मकाम से आशना करेंगे जिससे वो पहले नावाकिफ़ थे। इसी तरह मौलाना बदर आलम फरमाते हैं कि जब उनके ज़हूर का वक्त करीब आएगा तो एक ही शब में उनके अंदर मौजूद उनके अंदरूनी खुसूसियात मंजर-ए-आम पर आ जाएंगी। गोया ये भी एक करिश्मा कुदरत होगा कि उनके ज़हूर के वक्त से कबल कोई शख्सियत उनको पहचान न सकेगी, और जब वक्त आएगा तो कुदरत इलाहिया शब भर में वो तमाम सलाहियतें उनमें पैदा कर देगी, जिनके बाद उनका महदी होना खुद उन पर और तमाम दुनिया पर भी मुंकशिफ हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मज़कूरा अहादीस व अक़वाल की रोशनी में ये बातें वाज़ेह होती हैं कि हज़रत इमाम महदी इस वक्त पर्दा ग़ैब में है। झूठे महदी की सबसे बड़ी निशानी यही है कि वो ख़ुद महदी होने का दावा करे। हज़रत इमाम महदी को बड़ी सलाहियतें अल्लाह ताला उसी एक रात को इनायत करेगा, और ये कुदरत इलाहिया का करिश्मा होगा। याद रहे कि हज़रत इमाम महदी का ज़हूर एक ऐसे वक्त में होगा जब उम्मत शदीद मुश्किलात से दो चार होगी और हर तरफ मुसलमानों पर अरसा हयात तंग किया जा चुका होगा। उनके ज़हूर के वक्त की अलामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं। आइए इस हवाले से आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात की रोशनी में बताते हैं। इस हवाले से जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब इराक़ वालों के पास रुपए और गल्ला आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। उनसे पूछा गया कि ये पाबंदी किसकी जानिब से होगी, तो उन्होंने फरमाया, अजमियों यानी गैर अरब की जानिब से। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा कि वो वक्त करीब है कि जब अहले शाम पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। पूछा गया कि ये रुकावट किसकी जानिब से होगी, फरमाया अहले रूम यानी मगरिब वालों की तरफ से। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में एक खलीफा होगा जो लोगों को माल लब भर भर के देगा और शुमार नहीं करेगा। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, यकीनन इस्लाम अपनी पहली हालत की तरफ लौटेगा जिस तरह की इब्तिदा मदीने से हुई थी, हत्ता कि ईमान सिर्फ मदीने में रह जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीने से जब भी कोई बेरग़बती की बिना पर निकल जाएगा तो अल्लाह उससे बेहतर को वहाँ आबाद कर देगा। कुछ लोग सुनेंगे कि फ़लाँ जगह पर अरज़ानी और बाग़ व ज़राअत की फरावानी है, तो मदीना छोड़कर वहाँ चले जाएंगे, हालांकि उनके वास्ते मदीना ही बेहतर था कि वो इस बात को जानते नहीं। इसी तरह अबू सालेह ताबी ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि मिस्र पर भी पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। प्यारे दोस्तों, इन रिवायात से मालूम होता है कि मुस्लिम ममालिक की इक़्तिसादी नाकाबंदी कर दी जाएगी और मुस्लिम ममालिक को इक़्तिसादी लिहाज से सख्त मुश्किलात का सामना होगा, और जब ऐसे हालात होंगे तो इमाम महदी का ज़हूर होगा। इसके अलावा रिवायात में ये अलामत भी बयान हुई है कि अरब की बहरी नाकाबंदी भी कर दी जाएगी, जैसा कि हज़रत काब से रिवायत है। उन्होंने फरमाया कि मशरिकी समंदर दूर हो जाएगा और इसमें कोई कश्ती भी न चल सकेगी, चुनाचे एक बस्ती वाले दूसरी बस्ती में न जा पाएंगे, और ये जंग अज़ीम के वक्त में होगा और जंग अज़ीम हज़रत महदी के वक्त में होगी। याद रहे कि मशरिकी समंदर से यहाँ बहर अरब मुराद है। दूर होने का मतलब यह है कि इस तक पहुँचना दुश्वार हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ आम दौरफत बंद हो जाएगी। इसके अलावा हज़रत इमाम महदी के वक्त की एक अलामत ये भी है
کہ حج کے موقع پر منا میں قتل عام کیا جائے گا۔ عمرو ابن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا یعنی مہدی بھی بھاگ جائیں گے اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اگرچہ وہ یعنی مہدی اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ اگر آپ نے بیعت لینے سے انکار کیا تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے، پھر بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہوں گے۔ اسی طرح مستدرک کی دوسری روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے۔ عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ جب لوگ بھاگے بھاگے حضرت امام مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی کعبے سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں گویا میں ان کے آنسو دیکھ رہا ہوں، چنانچہ لوگ امام مہدی سے کہیں گے آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ یعنی امام مہدی کہیں گے افسوس تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کر لیں گے۔ عبداللہ ابن عمرو نے فرمایا اے لوگوں، جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں۔ پیارے دوستوں، ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے عربوں میں خون خرابہ ہوگا اور خونی مارکہ ہوگا، جو کہ حج کے موقع پر ہوگا، اور اسی دوران امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اور وہاں سے مسلمانوں کی تقدیر بدلے گی اور اسلام ایک بار پھر دنیا پر غالب آئے گا۔ پیارے دوستوں، روایات بتاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ بعض اوقات ہم آج کل کے زلزلوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہی نشانی ہے جو آمد امام مہدی کی ہے، نہیں بلکہ یہ زلزلے تو ان زلزلوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کی وضاحت یوں کرتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک خسف مشرق میں ہوگا اور ایک زلزلہ مغرب میں اور ایک زلزلہ جزیرہ عرب میں واقع ہوگا۔ خسف وہ زلزلہ ہے جس کے نتیجے میں زمین دھس جائے گی۔ میں نے عرض کیا کیا زمین دھسا دی جائے گی حالانکہ اس میں نیک لوگ ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا جب اس کے رہنے والوں میں برائی زیادہ ہو جائے گی۔ اسی طرح کی ایک روایت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 بہت بڑے زلزلے زمین پر آئیں گے جس کے نتیجے میں زمین دھس جائے گی۔ یہ زلزلے ان مقامات پر ہوں گے: نمبر 1 کرۂ ارضی کے مشرق کی جانب، نمبر 2 کرۂ ارضی کے مغرب کی طرف، نمبر 3 سرزمین عرب پر۔ پیارے دوستوں، اس کے علاوہ مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ کے ظہور سے قبل سورج ایک خاص نشانی سے طلوع ہوگا، اور یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا نہیں بلکہ ایک اور نشانی ہوگی، مشرق کی طرف سے ایک بڑا روشن ستارہ بہت لمبی دم والا طلوع ہوگا، دنیا دیر تک اس کو دیکھے گی۔ ایک اور علامت یہ بھی ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، اور ایک ہی رمضان میں 2 بار چاند گرہن ہوں گے، اور یہ واقعہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ پیارے دوستوں، روایات بتاتی ہیں کہ جس سال حج کے موقع پر سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس حج پر منا کے میدان میں بہت بڑی جنگ ہوگی، قبائل کے درمیان مقاتلے سے بہت زیادہ خون خرابہ اور تباہی ہوگی، جس کا تذکرہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اس کے بعد لوگ اپنی پناہ گاہ ڈھونڈیں گے کہ کسی کے دامن میں پناہ مل جائے، بس وہ پناہ گاہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی ثابت ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو سفیانی نامی ایک شخص جس کا تعلق بدبخت اور ملعون یزید کے قبیلے سے ہوگا، وہ ملک شام کے علاقے میں بہت بڑا مقاتلہ کرے گا جو کوفہ اور عراق کی سرزمین تک بہت سارے شہروں کے تقریباً 1 لاکھ افراد کو قتل کر دے گا۔ بعد ازاں سفیانی سے بدلہ لینے کے لیے مشرق کی سرزمین سے اور احادیث میں خراسان اور کوفہ کا لفظ آیا ہے، سیاہ رنگ کے جھنڈے لے کر لشکر نکلیں گے۔ یاد رہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غزوات میں جو جھنڈا استعمال فرماتے اس کا رنگ بھی سیاہ ہوتا تھا، اور یہ لوگ جنگ کرتے کرتے آگے بڑھیں گے۔ اس لشکر کی قیادت بنو تمیم کا ایک شخص شعیب بن صالح التمیمی کر رہا ہوگا۔ یہ اکرا بدن اور چھوٹی داڑھی والا جوان شخص ہوگا اور ملک شام سے بیت المقدس تک بہت سارے علاقے فتح کر لے گا۔
کہتے ہیں سفیانی کو امام مہدی علیہ السلام کے مدینے سے مکہ آنے کی خبر ہوگی، وہ ایک بہت بڑے لشکر کو آپ کو گرفتار کرنے کی غرض سے بھیجے گا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا پر زمین پھٹے گی جو ایک چٹیل میدان ہے، اور اس کا سارا لشکر تباہ ہو جائے گا۔ 20 احادیث میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مقام بیدا پر زمین کے پھٹنے اور سفیانی لشکر کے تباہ ہونے کا ذکر موجود ہے۔ یہ واقعہ سن کر شام سے قافلے مکے کی جانب چل پڑیں گے، اور پوری دنیا سے 40 ابدال اور سرزمین عراق کے کل اولیاء بھی مکے کی جانب چل پڑیں گے، اور مکے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ایک بھائی ہوں گے، روایت کے مطابق باپ کی طرف سے ہوں گے، اور دوسری روایت کے مطابق چچا زاد بھائی ہوں گے جنہیں ہاشمی کہا جائے گا۔ وہ بھی ایک لشکر لے کر چلیں گے، اور یہ لشکر شعیب بن صالح التمیمی کے لشکر کے ساتھ مل کر دیگر قافلوں کے ہمراہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائے گا، اور ایک عظیم لشکر امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں سوئے شام اور قسطنطنیہ روانہ ہو جائے گا۔ عرب پر آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور پھر عالمی خلافت قائم کرنے کے لیے قسطنطنیہ روانہ ہوں گے۔ یاد رہے کہ اس وقت کا قسطنطنیہ آج کا استنبول ہے۔ یہاں امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دعوے دار ذرا غور کریں کہ ابھی تو ترکی مسلمانوں کے پاس ہے، اور جب امام مہدی علیہ السلام ترکی فتح کریں گے تو گویا اس وقت کے حالات بدل چکے ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد آپ القدس پر حملہ کر کے بیت المقدس فتح کریں گے۔ بعد ازاں بلاد روم فتح ہوں گے۔ بیت المقدس کو فتح کر لینے کے بعد آپ اپنی افواج ہند اور سندھ، پاکستان اور ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ یاد رہے کہ غزوہ ہند کے حوالے سے بہت سے اقوال ہیں، لیکن امام مہدی کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ غزوہ ہند آپ کے دور میں ہوگا۔ غزوہ ہند چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس لیے باقی اقوال یہاں ذکر نہیں کیے جا رہے۔ پیارے دوستوں، مذکورہ احادیث کو بیان کرنے کا مقصد اس بات کو واضح کرنا ہے کہ جب ہندو سندھ کی فتوحات، بیت المقدس اور قسطنطنیہ کی فتوحات، بلاد روم و یورپ کی فتوحات اور چائنا کا فتح ہونا، یہ سب امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں عمل میں آئے گا، تو وہ احباب جو امام مہدی علیہ السلام کو اگلے 3-4 سالوں میں سامنے لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کیا وہ وقت آ چکا ہے کہ حالات اتنے سازگار ہو گئے کہ عالمی طاقتوں کا توازن بکھر چکا ہے؟ اگر نہیں تو پھر امام مہدی کے ظہور میں ابھی کافی وقت ہے۔ دوستوں، یاد رہے کہ بیت المقدس کی جو آخری فتح ہوگی وہ بھی امام مہدی ہی کے ہاتھوں ہوگی۔ اس حوالے سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بیت المقدس کے زیورات کی سرگزشت ہے، انہیں امام مہدی واپس بیت المقدس پہنچائیں گے۔ یہ زیورات 1700 بحری بیڑوں میں لدے ہوئے ہوں گے، جنہیں یافا کے مقام پر لنگر انداز کیا جائے گا، یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس منتقل کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں ہی اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ پیارے دوستوں، اس حدیث مبارکہ سے 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو بیت المقدس آخری بار آپ ہی کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ آپ اپنی عالمی خلافت کا ہیڈ کوارٹر بیت المقدس کو بنائیں گے۔ آپ کا کل زمانہ خلافت مقبول اور مختار روایت کے مطابق 7 سے 9 برس یا 20 برس ہے، اس سے زائد کا ذکر بھی موجود ہے، مگر یہ روایات مقبول اور مختار ہیں۔ اب ان 2 مختار روایات کو جمع کیا جائے تو اس کی تطبیق یوں کی جا سکتی ہے کہ آپ مجموعی طور پر 20 سال حکومت کریں گے، اور ان 20 سالوں میں سے 7 یا 9 سال کا عرصہ ایسا ہوگا جب آپ خلیفۃ اللہ فی الارض کے مرتبے کو پہنچ جائیں گے، یعنی پوری زمین پر آپ کی حکومت ہوگی۔ روئے زمین پر سلطنت اسلامیہ، خلافت الہیہ اور خلافت محمدیہ قائم ہوگی۔ اسلام دنیا کی سپریم پاور کے طور پر سامنے آئے گا، اور امام مہدی علیہ السلام اس خلافت و سلطنت کے خلیفہ و سربراہ ہوں گے۔ یہ خلافت 7 سے 9 برس قائم ہوگی، اور 20 میں سے پہلے 13-14 سالوں میں عرب سے لے کر شام، قسطنطنیہ، روم اور یورپ آپ کی سلطنت میں آ جائے گا، اور باقی سلطنتیں آپ بعد میں فتح کریں گے۔ ان کی فتح کے بعد عالمی خلافت قائم ہوگی جو کہ 7 سے 9 سال تک رہے گی۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ سامنے آتی ہے کہ بیت المقدس کی فتح کے وقت 1700 بحری بیڑے استعمال ہوں گے۔ حدیث کا یہ دوسرا حصہ ان لوگوں کے لیے غور و فکر کا متقاضی ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہو چکنے کے دعوے دار رہتے ہیں، اور ہمیشہ اگلے سالوں میں ان 2-3 کے ظہور کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ نیز ان کے ظہور کے عنقریب حوالے سے امت کے اندر ایسے خیالات کو پروان چڑھایا جاتا رہا ہے۔ عرب و عجم کے کئی علماء نے کئی مرتبہ اس خیال کو فروغ دیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ ایسے کئی علماء ہیں
جو پچھلے کئی سالوں سے بلا ناغہ حج پر جا رہے ہیں تاکہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر براہ راست بیعت کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ حتیٰ کہ کئی افراد یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ 1960 عیسوی میں پیدا ہو چکے ہیں اور عنقریب 1-2 سالوں میں اعلان کرنے والے ہیں۔ اور دوستوں، یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت معجزانہ طور پر خود بخود ہی وجود میں نہیں آ جائے گی، بلکہ دنیا کے واقعات پورے فطری عمل کے ساتھ اس طرح تبدیل ہوں گے کہ بالآخر ایک عالمگیر اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آ جائے گا۔ پیارے دوستوں، حالات کا معروضی سطح پر جائزہ لیا جائے تو دنیا کے موجودہ حالات دور دور تک بھی اس تصور کا اشارہ نہیں دیتے۔ نیز سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج امت مسلمہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے 1700 بحری بیڑے جمع کر لے گی؟ تو جواب ہے نہیں۔ امت مسلمہ کی اس حوالے سے صورتحال ابھی اس مقام پر نہیں پہنچی۔ دوستوں، امام مہدی علیہ السلام کی آمد میں ابھی اتنا وقت درکار ہے کہ تغیرات زمانہ بڑی بڑی تبدیلیاں لانے کا باعث بنے گا۔ بڑی بڑی طاقتیں اس وقت تک طاقت و تاراج ہو چکی ہوں گی۔ عالمی سطح پر موجودہ طاقت کا توازن ٹوٹے گا۔ عالمی طاقت کے توازن میں دور رس تبدیلیاں رونما ہوں گی اور ایک عالمگیر خلافت اسلامیہ کی تشکیل نو عمل میں آئے گی۔ احادیث کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی بڑی طاقت غالباً یورپ ہوگا، یعنی طاقت کا توازن اس کے پاس ہوگا، اور یورپ کا دارالحکومت اس وقت روم ہوگا، جس طرح آج یورپ آپس میں متحد ہو رہا ہے۔ اور بیلجیم کے برسلز کو انہوں نے اس کے محل کے وقوع کی اہمیت کی وجہ سے اپنا دارالحکومت بنا رکھا ہے۔ ممکن ہے آنے والے وقتوں میں یورپ اپنا دارالحکومت روم کو بنا لے۔ بس امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے وقت کا تعین کرنے کے لیے اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ کیا عالمی حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں اور بیت المقدس کی فتح کے لیے 1700 بحری بیڑے اس وقت امت مسلمہ کے پاس موجود ہیں، اور اگر نہیں تو اس صورتحال اور ان عالمی حالات تک پہنچنے میں کتنا وقت درکار ہوگا، اس کا اندازہ خود ہی لگا لیں۔ پیارے دوستوں، یاد رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے دین کا پوری دنیا میں غلبہ ہوگا۔ اس حوالے سے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن حنفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے ان سے امام مہدی کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دور ہو، پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا اور بے دینی کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ اللہ کے نام لینے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ ظہور مہدی کے وقت اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا، جس طرح بادل کے متفرق ٹکڑوں کو مجتمع کر دیتا ہے، اور ان میں یگانگت و الفت پیدا کر دے گا۔ یہ نہ تو کسی سے خوفزدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا باہمی ربط و ضبط سب کے ساتھ یکساں ہوگا۔ خلیفہ مہدی کے بعد اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کے مطابق یعنی 313 ہوگی۔ اس جماعت کو ایک ایسی خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل نہ ہوئی ہو، نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی، جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ نے مجمع سے پوچھا، کیا تم اس جماعت میں شریک ہونے کا ارادہ اور خواہش رکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کعبہ شریف کے 2 ستونوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خلیفہ مہدی کا ظہور انہی کے درمیان ہوگا۔ اس پر حضرت ابو طفیل نے فرمایا، بخدا میں ان سے تا حیات جدا نہ ہوں گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں، چنانچہ حضرت ابو طفیل کی وفات مکہ معظمہ ہی میں ہوئی۔ پیارے دوستوں، اسی طرح کی روایت ہے حضرت علی الحالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بے شک ان دونوں یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد میں سے اس امت کے مہدی پیدا ہوں گے۔ جب دنیا فتنہ و فساد کا شکار ہو جائے گی اور فتنوں کا ظہور ہوگا اور راستے کٹ جائیں گے اور لوگ ایک دوسرے پر حملہ ور ہوں گے، کوئی بڑا چھوٹے پر رحم نہیں کرے گا اور کوئی چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کرے گا، تو اللہ رب العزت اس وقت ان دونوں حسن و حسین کی اولاد میں سے ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو گمراہی کے قلعوں کو فتح کریں گے اور بند دلوں کو کھولیں گے۔ اس امت کے آخری زمانے میں دین کو قائم کریں گے جس طرح میں نے اس امت کے ابتدائی زمانے میں قائم فرمایا ہے، اور وہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے جس طرح پہلے وہ ظلم سے بھری ہوگی۔ دوستوں، معلوم ہوا کہ پوری دنیا میں ظلم و بربریت ہوگی اور اللہ کا نام لینا جرم بن جائے گا۔
جب ایسا زمانہ ہوگا تب امام مہدی کا ظہور اللہ کے حکم سے ہوگا اور وہ دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ پیارے دوستوں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری اہل بیت میں سے ایک شخص ظاہر ہوں گے جو میری سنت کی بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ان کے لیے آسمان سے بارش برسائے گا اور زمین ان کے لیے اپنی برکات نکال دے گی، یعنی اپنے خزانے اگل دے گی۔ زمین ان کے ذریعے عدل و انصاف سے بھر جائے گی، جس طرح پہلے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ وہ اس امت پر 7 سال تک حکومت کریں گے اور بیت المقدس میں نزول فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے میرے خلیل ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری اہل بیت سے ایک شخص ظاہر نہ ہو جو لوگوں کا مقابلہ کرے گا، حتیٰ کہ وہ حق کی طرف رجوع کر لیں گے۔ میں نے عرض کیا، وہ کتنا عرصہ بادشاہ رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 اور 2 یعنی 7 سال۔ پیارے دوستوں، ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی دنیا میں آ کر اللہ کے دین کو پوری دنیا پر غالب فرمائیں گے اور دنیا پر اسلام کا راج قائم کریں گے، ظلم و بربریت کو ختم کر دیں گے۔ اسی حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لبالب بھر بھر کر تقسیم کرے گا، شمار نہیں کرے گا، یعنی سخاوت اور دریا دلی کی بنا پر شمار کیے بغیر کثرت سے لوگوں میں عطیات تقسیم کرے گا۔ اور قسم ہے اس ذات پاک کی جس کی قدرت میں میری جان ہے، تحقیق غلبہ اسلام کا دور ضرور لوٹے گا، یعنی امن اسلام مزمحل ہو جانے کے بعد ان کے زمانے میں پھر سے فروغ حاصل کر لے گا۔ پیارے دوستوں، روایات بتاتی ہیں کہ امام مہدی کا دور معاشی خوشحالی کا دور ہوگا۔ اس حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری دور میں مہدی پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان پر خوب بارش برسائے گا اور زمین اپنی پیداوار باہر نکال دے گی اور وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے۔ ان کے زمانے خلافت میں مویشیوں کی کثرت اور امت کی عظمت ہوگی۔ وہ خلافت کے بعد 7 سال یا 8 سال زندہ رہیں گے۔ اور اسی حوالے سے ایک تفصیلی حدیث بھی ہے جسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی نقل کیا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں جو میری امت میں اختلاف و اضطراب کے زمانے میں بھیجے جائیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ان سے پہلے ظلم و جبر سے بھری ہوگی۔ زمین اور آسمان والے ان سے خوش ہوں گے، وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے، یعنی اپنی عطا میں وہ کسی سے امتیاز نہیں برتیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں کو استغنا و بے نیازی سے بھر دے گا اور بغیر امتیاز و ترجیح کے ان کا انصاف سب کو عام ہوگا۔ وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ عام اعلان کر دے کہ جسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے۔ اس اعلان پر مسلمانوں کی جماعت میں سے بجز ایک شخص کے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ مہدی اس سے فرمائیں گے، خازن کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ مہدی نے مجھے مال دینے کا تمہیں حکم دیا ہے۔ یہ شخص خازن کے پاس پہنچے گا تو خازن اس سے کہے گا، اپنے دامن میں حسب تمنا بھر لے۔ چنانچہ وہ حسب خواہش دامن میں بھر لے گا اور خزانے سے باہر لائے گا تو اسے اپنے اس عمل پر ندامت ہوگی اور اپنے دل میں کہے گا، کیا امت محمدیہ میں سب سے بڑھ کر لالچی اور حریص میں ہی ہوں؟ یا یوں کہے گا، میرے ہی لیے وہ چیز ناکافی ہے جو دوسروں کے واسطے کافی و وافی ہے۔ اس ندامت پر وہ مال واپس کرنا چاہے گا مگر اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ہم دے دینے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ امام مہدی عدل و انصاف اور احسان و عطا کے 7، 8 یا 9 سال زندہ رہیں گے۔ ان کی وفات کے بعد زندگی میں کوئی خیر یعنی لطف زندگی باقی نہیں رہے گا۔ پیارے دوستوں، امام مہدی کے ظہور سے پہلے کے حالات میں آپ نے ملاحظہ کیا تھا کہ مسلمان معاشی طور پر مفلوج ہو چکے ہوں گے کیونکہ ان پر اقتصادی اور معاشی ناکہ بندیاں لگائی جائیں گی، لیکن جب امام مہدی کا دور ہوگا تو یہ ساری ناکہ بندیاں ختم ہو جائیں گی اور دنیا کے خزانے دوبارہ لوٹ کر مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جائیں گے اور یوں امام مہدی کا دور معاشی خوشحالی کا دور ہوگا۔ پیارے دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام مہدی ہی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دوبارہ اتاریں گے اور یہ امام مہدی ہی ہوں گے جن کی ابتدا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا فرمائیں گے۔ آئیے اس حوالے سے چند روایات آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کا اس وقت خوشی سے کیا حال ہوگا جب تم میں سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام
आसमान से उतरेंगे और तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा। मतलब यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नुज़ूल के वक्त जमात के साथ नमाज अदा करेंगे और इमाम ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं होंगे बल्कि उम्मत का एक फ़र्द यानी खलीफा महदी होंगे। कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक नमाज खलीफा महदी की इब्तिदा में अदा करेंगे। इसी हवाले से हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत में से एक जमात क़याम हक़ के लिए कामयाब जंग क़यामत तक करती रहेगी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, इन मुबारक कलमात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर में हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे तो मुसलमानों का अमीर उनसे अर्ज़ करेगा, तशरीफ़ लाइए, हमें नमाज़ पढ़ाइए। उसके जवाब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, इस वक्त मैं इमामत नहीं करूँगा, तुम्हारा बाज़ पर अमीर है। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त इमामत से इनकार फरमा देंगे उस फजीलत व बुज़ुर्गी की बिना पर जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अता की है। प्यारे दोस्तों, ये मकाम मर्तबा अल्लाह की तरफ से इमाम महदी को अता हो चुका है कि वह अल्लाह ताला के नबी जिन्हें रूहुल्लाह का लक़ब हासिल है उनकी इमामत फरमाएंगे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन के कमज़ोर हो जाने की हालत में दज्जाल निकलेगा और दज्जाल से मुताल्लिक़ तफसीलात बयान करने के बाद फरमाया, बाद अज़ां ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और बवक्त सहर यानी सुबह सादिक से पहले आवाज़ देंगे कि ऐ मुसलमानों, तुम्हें इस झूठे खबीस यानी दज्जाल से मुकाबला करने में क्या चीज़ माने है। तो लोग कहेंगे कि ये कोई जिन्नाती मखलूक है। फिर आगे बढ़कर देखेंगे तो उन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नजर आएंगे। फिर नमाज फ़जर के लिए अक़ामत होगी तो उनका अमीर कहेगा, ए रूहुल्लाह, इमामत के वास्ते आगे तशरीफ़ लाइए। हज़रत ईसा फरमाएंगे, तुम्हारा इमाम ही तुम्हें नमाज़ पढ़ाएगा और उस वक्त के इमाम सैयदना मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। जब लोग नमाज से फारिग हो जाएंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में दज्जाल से मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो खौफ के मारे नमक के पिघलने की तरह पिघलने लगेगा। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम जब दूसरी मर्तबा इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो आप अलैहिस्सलाम उम्मती की हैसियत से तशरीफ़ लाएंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का प्रचार करेंगे। हज़रत अबू इमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक तवील हदीस रिवायत करते हैं जिसमें है कि एक सहाबिया उम्मे शरीक बिनते अबील अक़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब उस वक्त कहाँ होंगे? मतलब यह है कि अहले अरब दीन की हिमायत में मुकाबले के लिए क्यों सामने नहीं आएंगे? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरब उस वक्त कम होंगे और उनमें भी अक्सर बैतुल मुक़द्दस यानी शाम में होंगे और उनका इमाम व अमीर एक नेक शख्स महदी होगा। जिस वक्त उनका इमाम नमाज फ़जर के लिए आगे बढ़ेगा, अचानक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इब्न मरियम अलैहिस्सलाम उसी वक्त आसमान से उतरेंगे। इमाम पीछे हटेगा ताकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ाएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम के कंधों के दरमियान हाथ रख कर फरमाएंगे, आगे बढ़ो और नमाज़ पढ़ाओ क्योंकि तुम्हारे ही लिए अक़ामत कही गई है। तो उनके इमाम महदी लोगों को नमाज़ पढ़ाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी लोगों के साथ मुक़्तदी के तौर पर नमाज अदा फरमाएंगे। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत इमाम महदी का तस्वुर इस्लाम में उम्मत मुस्लिमा और तमाम दुनिया के निजात दहिंदा की हैसियत पाया जाता है और अहादीस में उनके आखिरत या क़ुर्ब क़यामत के नज़दीक नाजिल होने के बारे में मुतअद्दिद रिवायात पाई जाती हैं। इमाम महदी वो शख्सियत हैं जिनके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात तमाम मुस्तनद कुतुब मसलन सही बुखारी, सही मुस्लिम वग़ैरह में मिलते हैं। रिवायात के मुताबिक उनका ज़हूर क़यामत के नज़दीक होगा। उनके वजूद के बारे में तमाम मुसलमान अगरचे इस बात पर मुत्तफ़िक हैं, लेकिन इसमें अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ का इख्तिलाफ़ है कि आया वो पैदा हो चुके हैं या नहीं। मुसलमानों के नज़दीक इमाम महदी और हज़रत ईसा क़यामत के नज़दीक इस्लामी हुकूमत कायम करके दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे। एक ऐसे शख्स के बारे में अक़ायद तकरीबन दुनिया के तमाम मज़ाहिब में मिलते हैं जो आखिरी दुनिया में खुदा की सच्ची हुकूमत कायम करेगा और दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देगा। ऐसे शख्स के बारे में मुतअद्दिद मज़ाहिब में पेशन गोइयाँ भी मिलती हैं और इलाही कुतुब में भी ये ज़िक्र शामिल है। दोस्तों, याद रहे कि मुसलमानों के अक़ायद के मुताबिक ये शख्स इमाम महदी होंगे और उनके साथ हज़रत ईसा का ज़हूर भी होगा और ये दोनों अलहदा शख्सियात हैं। इनकी आमद और उनकी निशानियों की तफसील अहादीस में मौजूद है। फिर भी अब तक महदी होने के कई झूठे दावेदार पैदा हुए और फना हो गए। अलबत्ता सच्चे महदी की अलामत ही यही है कि वो अपने महदी होने का दावा करेंगे, न ऐलान। प्यारे दोस्तों, एक हदीस के अल्फाज हैं,
کہ اگر دنیا کی عمر ختم ہو گئی ہو اور قیامت میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہو تو خدا اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم ہو سکے گی جو میرا ہم نام ہوگا۔ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ اس سے پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اس حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کا اس دنیا میں آنا یقینی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت امام مہدی کا تصور اسلام سے پہلے بھی قدیم کتب میں ملتا ہے۔ زرتشتی، ہندو، مسیحی، یہودی وغیرہ سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا کے ختم ہونے کے قریب ایک نجات دہندہ کا ظہور ہوگا جو دنیا میں ایک انصاف پر مبنی حکومت قائم کرے گا۔ یہ تصور مسلمانوں میں اس لیے نہیں آیا کہ اس سے پہلے یہ موجود تھا، بلکہ یہ عقیدہ احادیث سے ثابت ہے۔ امام مہدی کے وجود کے بارے میں اسلامی کتب میں صراحت سے احادیث ملتی ہیں جو حد تواتر تک پہنچتی ہیں، اور جو بات ہمارے پیارے نبی کی زبان اقدس سے بیان ہو چکی اس کے یقینی ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا۔ پیارے دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں حضرت امام مہدی کا نام صریحاً قرآن میں ذکر نہیں ہوا ہے، اور نام پر تصریح کا نہ ہونا بھی مصلحتوں پر استوار ہے جو صرف اللہ کو معلوم ہے۔ تاہم جان لینا چاہیے کہ نام ذکر کرنا شخصیات کے تعارف کا ذریعہ نہیں ہے، البتہ صفات و خصوصیات سے بھی متعارف کرایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں امام مہدی کو بعض خصوصیات اور صفات کے ذریعے متعارف کرایا گیا ہے، جیسا کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ذکر یعنی تورات کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ اس آیت میں زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ حافظ سلیمان بن ابراہیم قندوزی حنفی امام باقر اور امام صادق سے نقل کرتے ہیں کہ اس آیت میں خدا کے صالح بندوں سے مراد مہدی اور ان کے اصحاب ہیں۔ اس کے علاوہ وہ نجات دہندہ کے آنے کا بیان بھی بہت سی قرآنی آیات میں موجود ہے۔ مثلاً سورہ قصص کی 5ویں آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ان ضعیف اور ماتحت بنائے جانے والے انسانوں کو روئے زمین کے پیشوا بنا دے اور انہیں زمین کے وارث قرار دے۔ دوستوں، معلوم ہوا کہ امام مہدی ذکر قرآن پاک میں تصریحاً موجود نہیں ہے، البتہ اس کی جانب اشارہ موجود ہے۔ البتہ حدیث کی کتب میں امام مہدی کا ذکر تواتر کے ساتھ موجود ہے، اور اس کے علاوہ امام مہدی کے بارے میں کئی مشہور علماء نے مکمل کتب بھی تحریر کی ہیں۔ پیارے دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام مہدی کے بارے میں مختلف فرقوں کے مختلف عقائد ہیں، خاص طور پر اہل تشیع کے اندر بھی مختلف فرقے اس حوالے سے اختلاف کا شکار ہیں۔ آئیے اس حوالے سے آپ کو مختلف فرقوں کے عقائد سے آگاہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عقیدہ اہل سنت کی۔ تو یاد رہے کہ علماء اہل سنت کے مطابق حضرت مہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمۃ الزہرا اور علی بن ابی طالب کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا اور کنیت ابو القاسم ہوگی۔ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، مگر پیدا ہونے کے بعد وہ باقاعدہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر کفار و مشرکین سے جنگ کریں گے اور ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ ان کی پیدائش قیامت کے نزدیک ہوگی اور ان کا ظہور مشرق سے ہوگا، اور بعض روایات کے مطابق مکے سے ہوگا۔ ان کے ظہور کی نشانیاں بھی کثرت سے بیان کی گئی ہیں، جن کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں ایسی بہت سی احادیث اہل سنت کی کتب میں موجود ہیں جن پر شیعہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں، البتہ کچھ روایات ایسی بھی ہیں جن پر اختلاف ہے۔ جن روایات میں اہل سنت اور شیعہ متفق ہیں وہ یہ ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی فاطمہ کی نسل سے ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میرے خاندان سے ہیں، وہ انقلاب لائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ دوستوں، یہ تھا تذکرہ اہل سنت کے عقیدے کا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں امام مہدی کے بارے میں عقیدہ اہل تشیع کا۔ یاد رہے کہ شیعہ اہل سنت کی کچھ روایات سے اتفاق کرتے ہیں جن کا ذکر ابھی گزرا ہے، مگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور امام حسن بن علی عسکری کے بیٹے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا اور علی کی نسل سے ہے۔ وہ اب غیبت کبریٰ میں ہیں اور زندہ ہیں، یعنی ان کی عمر خضر اور عیسیٰ مسیح کی طرح بہت لمبی ہے۔ وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ اگر بات کی جائے عقیدہ شیعہ زیدیہ کی، تو زیدیہ شیعہ مذہب کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مہدی زیدی شیعہ اماموں میں سے ایک امام ہوں گے، تاہم ان کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی، بلکہ وہ امام حسن یا امام حسین کی نسل سے قرب قیامت پیدا ہوں گے۔ زیدی شیعہ کتاب المحیط بالامامہ میں روایت ہے کہ ابو خالد واسطی نے امام زیدی سے پوچھا مہدی کے متعلق کہ کیا وہ آئیں گے، تو انہوں نے فرمایا ہاں،
پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اولاد حسین سے ہوں گے؟ تو امام زید نے فرمایا کہ اگرچہ وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، لیکن اللہ چاہے تو وہ امام حسن کی نسل سے ہوں گے، اور اگر اللہ چاہے تو امام حسین کی نسل سے ہوں گے۔ یاد رہے کہ بعض فرقے ایسے بھی ہیں کہ جن میں امام مہدی کے تصور کو نہیں مانا جاتا، اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے قدیم فرقہ اباضیہ کی، تو ان کے نزدیک وجود حضرت مہدی یا عقیدہ حضرت مہدی کا تصور موجود نہیں۔ اباضیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عقائد کے لیے قطعی دلائل کی ضرورت ہے جو قرآن سے ثابت ہو، لیکن ایسا عقیدہ جو قرآن سے ثابت نہ ہو، ایسا عقیدہ رکھنا درست نہیں۔ اس فرقے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی سے جڑے افکار و عقائد مسلمانوں کے درمیان یہودیوں سے رائج ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی کتابوں کے منحرف نظریات مسلمانوں میں پھیلا دیے۔ پیارے دوستوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ فرقہ اباضیہ امام مہدی کے وجود کے قائل نہیں ہے اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے ہی اور بھی کئی فرقے ہیں جو امام مہدی کے منکر ہیں، جن کا تذکرہ آگے آنے والا ہے۔ اب بات کرتے ہیں امام مہدی کے بارے میں عقیدہ اسماعیلیہ کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شیعہ اسماعیلی باطنی فرقوں میں امام مہدی کا عقیدہ تمام مسلمانوں کے عقیدے کے برعکس ہے۔ جہاں پوری امت مہدی علیہ السلام کی منتظر ہے، تو ایک طرف باطنی اسماعیلیوں کا دعویٰ ہے کہ مہدی کا ظہور ان کے 12ویں امام عبید اللہ مہدی کی صورت میں ہو چکا ہے، اور مہدی کے بعد ان کے فرزند قائم بن مہدی کو اس کا جانشین مانتے ہیں۔ یہ وہی زمانہ تھا جب 297 عیسوی میں فاطمی خلافت کی بنیاد اسماعیلی امام المہدی نے رکھی تھی، اور تقریباً 300 سال تک فاطمی حکومت قائم رہی، اور صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ پیارے دوستوں، آپ نے مختلف فرقوں کے عقائد ملاحظہ کیے جو امام مہدی کے حوالے سے پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ امام مہدی کا انکار کفر ہے، اور اس حوالے سے روایات بھی موجود ہیں۔ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ یاد رہے کہ یہ حدیث شیعہ اور سنی مکاتب کی مشہور ترین اور معتبر ترین حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس نے دجال کے وجود اور خروج کو جھٹلایا وہ کافر ہے، اور جس نے مہدی کو جھٹلایا وہ کافر ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، جس نے قیام مہدی کو جھٹلایا وہ کافر ہوا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت مرفوع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قیام مہدی کا انکار کیا وہ ان تمام چیزوں پر کافر ہوا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ پیارے دوستوں، معلوم ہوا کہ امام مہدی کے وجود اور ان کے ظہور کا انکار کرنے والا ایمان سے خارج ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث میں قیامت کے حوالے سے متعدد پیش گوئیاں موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ علم کی بنیاد پر اپنی امت کو بتلائی ہیں، اور قیامت کے علاوہ بھی کئی طرح کی پیش گوئیاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حوالوں سے فرمائی ہیں، جن میں سے متعدد سچ ثابت ہو چکی ہیں اور باقی بھی سچ ثابت ہوں گی۔ ان میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ان کا انکار کرنا یقیناً کفر ہے، کیونکہ یہ انکار ایک طرح سے حدیث کا انکار ہے، اور حدیث کے منکر کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام مہدی کی ولادت کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع میں اختلاف ہے۔ اہل سنت کے مطابق امام مہدی کی ولادت ابھی نہیں ہوئی، اور یہ پیدائش آخری زمانے میں قیامت سے کچھ پہلے ہوگی۔ البتہ ان کا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کی نسل سے ہوگا۔ ان کا نام محمد ہوگا اور کنیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ابو القاسم ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اہل تشیع کے عقائد کے مطابق وہ 15 شعبان 256 ہجری کو سامرہ موجودہ عراق میں پیدا ہوئے ہیں، اور حسن بن علی عسکری کے بیٹے ہیں، اور والدہ کا نام نرجس یا ملیکہ تھا جو قیصر روم کی نسل سے تھی۔ ان کی پیدائش سے پہلے حاکم وقت نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا، اس لیے ان کی پیدائش کا زیادہ چرچا نہیں کیا گیا۔ حاکم وقت نے ان احادیث کو سن رکھا تھا کہ اہل بیت سے 12 امام ہوں گے، جن میں سے آخری امام مہدی ہوں گے جو حکومت قائم کریں گے۔ لیکن دوستوں، اہل تشیع کا یہ عقیدہ بے بنیاد ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاں تک بات ہے امام مہدی کے القاب و خطابات کی، تو مختلف حوالوں میں دی گئی قدیم کتب میں ان کے کئی القاب ملتے ہیں، جن میں سے مہدی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ان کا اصل نام محمد ہے، مگر مہدی اس قدر مشہور ہے کہ اسے ہی ان کے نام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مہدی کے علاوہ ان کے القاب و خطابات یہ ہیں: مہدی ہدایت پائے ہوئے، القائم کھڑا ہونے والا، المنتظر جن کا انتظار کیا جا رہا ہے،
صاحب الزمان اہل تشیع کے مطابق وہ زمانے کے امام ہیں۔ امام عصر یا امام زمانہ یہ بھی صاحب الزمان کے ہم معنی ہیں۔ پیارے دوستوں، آئیے اب آپ کو حضرت امام مہدی کے منکرین کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شیعہ و سنی کے ہاں جہاں بہت سے علماء حضرات امام مہدی کی آمد یا پیدائش کے قائل ہیں، وہیں معاصر علماء میں سے ایک تعداد حضرت امام مہدی کے وجود یا ان کی آمد کو نہیں مانتے، بلکہ ان کے خیال میں اسلامی منابع حدیث میں تصور حضرت امام مہدی دراصل یہودیوں یا اسرائیلی روایات میں سے ہے۔ چنانچہ عہد حاضر میں چند علماء وجود حضرت مہدی پر یا ان کی آمد پر تحفظات رکھتے ہیں۔ مثلاً عراق کے 11 امامی عالم احمد الکاتب کے نزدیک وجود حضرت مہدی اور ان کی آمد ثابت ہی نہیں، چنانچہ انہوں نے اس موضوع پر 5 کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ ان سے قبل ایران کے مجتہد سید ابوالفضل برقی کمی نے شیعہ کتاب حدیث بحر الانوار جلد نمبر 51، 52 اور 53 میں موجود روایات پر تحقیق کر کے کتاب بررسی علمی در، جس میں احادیث مہدی لکھی، بحر الانوار کی تینوں جلدوں میں موجود روایات کا سند و متن کے لحاظ سے رد کیا گیا۔ یہی روش پاکستان کے عالم سید علی شرف الدین موسوی نے اپنایا اور شیعہ و سنی دونوں کتب میں موجود روایات حضرت مہدی پر تحقیق کی اور اپنی کتاب باطنیہ کے حصے دوم میں کئی سو صفحات پر اس کا رد کیا ہے۔ ایران میں معاصر عالم سید مصطفیٰ حسینی طباطبائی کے نزدیک بھی حضرت مہدی کے متعلق روایات قابل اعتبار نہیں۔ عبداللہ آل محمود قطر کے سلفی عالم نے ایک کتاب تحقیق المعتبر فی احادیث المہدی المنتظر لکھی، جس میں حضرت مہدی کے متعلق تمام احادیث کا